अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल वो एक ऐसा शजर हो बाय फरहत इश्तियाक। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो नॉवेल आप सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एपिसोड 1। सन्नाटे को चीरती एक फायर की आवाज़ गूंजी थी और साथ ही किसी जानवर की खौफनाक सी चिंगाड़ भी सुनाई दी थी। वो जो पहले ही हवास बाख्ता बैठी थी, डरी सहमी नज़रों से गिरदो पेश का जायज़ा ले रही थी। इस अचानक बात पर बेअख्तियार बौखलाकर इसके मुंह से एक तवील चीख बरामद हुई। फिर इस चीख का गला बड़ी ही बेदर्दी से किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर घोंट दिया और साथ ही अंग्रेज़ी में नहायत ही सफाक लहजे में कहा गया, ख़बरदार, अगर कोई हरकत की या मुँह से कोई भी आवाज़ निकाली, जान से मार दूँगा। और वह बेचारी तो पहले ही इतनी सहमी हुई थी, मज़ीद कसर इसके लहजे ने पूरी कर दी थी। इसे तो खौफ के मारे गर्दन मोड़कर ये तक नहीं देखा गया कि इसे धमकाने वाला जल्लाद है कौन। वह बददस्तूर इसके मुंह पर हाथ रखे इसे घसीटता हुआ 2-4 कदम पीछे हटा और फिर इसे कुछ दूर लाकर ज़मीन पर पटकता हुआ बोला, बग़ैर कोई आवाज़ निकाले यहाँ बैठी रहो। पहले ही मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। अगर ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो छोड़ूंगा नहीं। आयला बेचारी तो इतनी सख्त और खुरदरी ज़मीन पर अपने पटके जाने पर बाजुओं से निकलता हुआ खून ही देखती रह गई और वो दोबारा आगे बढ़ गया। इसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये किस जुर्म की सज़ा है? इतने वीरान खौफनाक जंगल में इतने ही खौफनाक आदमी से वास्ता पड़ा है। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। वो खामोशी से अपनी चोटें सहलाती हुई आंसू बहा रही थी जब वो उसे वापस आता देखा। आयला ने उसे दूर से ही अपनी तरफ देखा तो नए सिरे से सहम गई। इसकी खौफनाक किस्म की धमकी इसे बुरी तरह खौफज़दा कर गई। तुम्हारी वजह से मेरी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई, स्टूपिड लड़की। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। तुम्हें इतनी बेतुकी किस्म की चीख मारने की ज़रूरत क्या थी? अगर इतनी ही डरपोक हो तो यहाँ इस जंगल में क्या करने आई हो? जाकर अपने घर बैठो आराम से। वो इसके सर पर खड़ा इसे घूरता हुआ बोल रहा था। अंदाज ऐसा था जैसे कच्चा ही चबा दे। 3 दिन से इसकी ताक में था। आज कहीं जाकर ये सुनहरी मौका हाथ आया था, लेकिन पता नहीं एकदम से तुम कहाँ से नाजिल हो गई। ना यूँ फजूल तरीके से चीखती, ना वो चौकन्ना होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक गया और गोली उसकी टांग में लग गई। वो बुरी तरह से इस पर बरस रहा था और वह सर झुकाए अश्क बरसाने में मसरूफ़ थी। पता नहीं वो झाड़ियों में कहाँ छुप गया है। ज़ख्मी शेर को तो यूँ भी नहीं छोड़ा जा सकता और अब तो मेरे बजाय वो तुम्हारी ताक में होगा। आखिर उसे अपने ज़ख्मी किए जाने का इंतकाम भी तो लेना है। वो ख़ुद कलामी में मसरूफ़ था। कुछ सोचता हुआ वो अपने आप से बातें कर रहा था और वो रोना धोना भूलकर लफ्ज़ ज़ख्मी शेर पर बुरी तरह दहल गई। इसकी खौफ से फटी हुई आंखों में इसकी नज़रें पड़ी तो बड़ी ही तंज़िया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता हुआ बोला, तुम अपनी खैर मनाओ। हो सकता है अब वो मेरी बजाय तुम ही उसके हाथ चढ़ जाओ। बड़ा अय्यार और चालाक है। 3 दिन से मुझे नचा कर रखा है। चलो अच्छा है, कुछ तो तुम्हें भी सज़ा मिले इस बेमौका चीखने और चिल्लाने पर। फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो बोला फिर इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो आगे बढ़ गया। ये तो शायद वापस जा रहा है। ओह, तो मुझे इसी से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसा भी सही, आखिर है तो एक इंसान, चाहे जल्लाद नुमा, कम से कम इस ज़ख्मी शेर से तो कई दर्जे बेहतर है। अगर ये भी चला गया तो मेरा क्या बनेगा? इस सोच के जहन में आना था कि वो जो इतनी देर ज़मीन पर मुस्तकिल एक ही एंगल से बैठी हुई थी, बेख्तियार इसके पीछे भागी। चीख कर इसे आवाज़ कसदन नहीं दी थी, इसके पीछे भागी क्योंकि चीखने पर वो बहुत चिढ़ा हुआ था और बड़ी सुस्त रवि से चल रहा था। इसलिए आयला ने 2-4 सेकंड में ही इसे जा लिया और फूली हुई सांस के साथ इससे मुखातिब हुई, देखें, मैं यहाँ रास्ता भटक कर आ गई हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी मदद फरमाएं, प्लीज़। वो जो इसके भागकर अपने पीछे आने पर हैरान था, इसकी बात पर बड़ी बेनियाजी से इसे देखता हुआ बोला, अव्वल तो मुझे खिदमत खल्क का कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है,
دوم یہ کہ اگر ہوتا بھی تو میں تمہاری ہرگز مدد نہ کرتا، لہٰذا میری طرف سے معذرت سمجھو۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈالتا اور جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، پلیز آپ میری مدد کریں، آپ کو انسانیت کا واسطہ ہے، دیکھیں میں جان کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں یہاں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا لیے وہ خاموشی سے 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ تو وہ جو اتنی دیر سے امید کی کیفیت کا شکار تھی، ایک دم پرسکون سی ہو گئی، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ آئلہ تقریباً دوڑ رہی تھی، تب بھی اس کے بھاگتے بھاگتے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں، سانس بری طرح پھول گیا، لیکن وہ مسلسل بھاگ رہی تھی، یوں جیسے اسے خوف ہو کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اسے شاید اس طرح دوڑتے بھاگتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، جب وہ ایک جیپ کے پاس جا کر رکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آئلہ کے بیٹھتے ہی اس نے جیپ سٹارٹ کی اور دوڑانی شروع کر دی۔ اسے شاید ہر کام تیز رفتاری سے کرنا پسند تھا، تیز چلنا، تیز گاڑی چلانا اور تیز آواز میں بول کر سامنے والے کو دہلا دینا۔ اس کی طرف تو اس نے سرسری نظر سے بھی نہ دیکھا تھا، جبکہ وہ چوری چوری کتنی ہی مرتبہ اسے دیکھ چکی تھی۔ بلیک جینز، بلیک کی جیکٹ، لانگ شوز، کندھے سے لٹکتی رائفل، جیکٹ کی جیب میں ٹھوسا ہوا ریوالور اور جین میں اڑاسا ہوا خنجر۔ وہ شاید کوئی پروفیشنل شکاری تھا، اس لیے اس کا جیپ چلانے کا انداز اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس جگہ اور یہاں کے حالات سے مکمل آگاہی رکھتا ہے۔ آئلہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا، شکر ہے میں درست بندے کے پاس خود بخود پہنچ گئی، ورنہ اگر یہ بھی میری طرح کوئی انجان آدمی ہوتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ وہ اس کا مکمل جائزہ لینے کے بعد سوچ رہی تھی۔ اس وقت جیپ ایک جھٹکے سے رکی، اسے کچھ بھی کہے بغیر وہ جیپ سے اترا اور سامنے موجود خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی، اتنا بیہودہ اور بد تہذیب انسان، اگر مدد کر ہی دی ہے تو کچھ انسانیت کا بھی ثبوت دے دو۔ وہ وہیں جیپ میں بیٹھی جل رہی تھی۔ جب یوں ہی بیٹھے 10-15 منٹ گزر گئے اور وہ دوبارہ باہر نہ نکلا تو مجبوراً وہ جیپ سے اتری اور بن بلائے مہمان کی طرح اس کے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ اپنی اس بے شرمی پر اسے خود بھی بہت سخت تاؤ آیا تھا، مگر حالات کا تقاضا یہی تھا کہ گدھے کو باپ بنا لیا جائے، اس لیے چہرے کے تاثرات بھی بڑے ہی دوستانہ رکھے۔ اس کا خیمہ کیا تھا، پورا اعلیٰ قسم کا بیڈ روم تھا، کم از کم اس سے پہلے اس نے زندگی میں جتنے بھی خیمے دیکھے تھے اس سے بالکل مختلف تھا۔ پورا خیمہ وال ٹو وال کارپیٹڈ تھا، میرون کلر کا دبریز اور آرام دہ قالین جس پر سبز اور سنہری پرنٹ تھا، سنگل فولڈڈ بیڈ جس پر ہلکے نیلے رنگ کی چادر بچھی تھی، سائڈ میں طے کیا ہوا مورا کا بلینکٹ تھا جس پر ٹائیگر پرنٹ بنا ہوا تھا، بیڈ کے پاس ہی فولڈنگ چیئر رکھی تھی، ذرا آگے ایک میز رکھی تھی جس پر ٹائم پیس تھا، ٹیپ ریکارڈر، 2-4 کتابیں اور سگریٹ کی ڈبیاں تھیں۔ بیڈ کے بالکل سامنے یعنی خیمے کی دوسری دیوار کے پاس قالین پر 2 عدد فلور کشنز رکھے ہوئے تھے، ایک عدد ڈسٹ بن بھی تھا، اور پھر سب سے آخر میں ایک میز کے اوپر چولہا رکھا تھا۔ اس میز پر 2-4 برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ یہ کوئی نواب صاحب ہیں یا شکاری ہیں؟ اتنے شاہانہ انداز میں تو آج تک میں نے کسی کو شکار کرتے نہیں دیکھا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مستقل یہیں قیام و طعام فرماتے ہیں۔ وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بغیر اپنے لیے چائے بنانے میں مصروف تھا۔ چائے بن گئی تو بڑے اطمینان سے کپ ہاتھ میں لیے آرام سے ٹانگیں پھیلا کر فلور کشن پر بیٹھ گیا، چائے کے سپ لینے لگا۔ اپنی اتنی انسلٹ پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا، مگر کوئی اور جائے پناہ بھی نہیں تھی۔ اسے مجبوراً خود کو گھسیٹتی وہیں سمٹا کر قالین پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو آپ سمجھا بجھا رہی تھی، اپنی انا کو اور اونچی ناک کو تھپ تھپا کر سلا رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر یہ مجھے نہ ملتا تو میرا اس وقت کیا حشر ہوتا، وہ زخمی شیر مجھے کب کا چیر پھاڑ چکا ہوتا۔ ان حالات میں اس کا ملنا بھی بہت غنیمت ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ بڑی خاموشی سے اسے خود سے جنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ چائے پی چکا تو کپ وہیں قالین پر رکھ کر سر
فلور کوشن پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آئلہ نے 2-4 بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بند آنکھوں سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ کتنی دیر ہی یوں ہی گزر گئی۔ جس وقت وہ اس کے ساتھ آئی تھی شام کے 4 بج رہے تھے، جبکہ اب 6:30 ہو رہے تھے۔ صبح سے وہ جتنے پریشان کن حالات کا سامنا کر رہی تھی، اب تک تھک ہار کر نڈھال سی ہو گئی تھی، اور کچھ غنودگی بھی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نیند کو بھگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس خیمے کا پرسکون اور آرام دہ ماحول اسے اس کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک کپ چائے کا بنا کر پی لے، نیند بھاگ جائے گی، مگر ایسا کرنا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اسے وہ خود پر ضبط کرتی یوں ہی بیٹھی رہی، پھر پتہ نہیں کب بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ گہری نیند سو رہی تھی، جب کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر اس نے سر اٹھایا اور نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چولہے کے پاس کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گرا تھا۔ آئلہ نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ 9 بجا رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اسی زاویے سے بیٹھی تھی۔ ٹانگیں بری طرح اکڑ چکی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے شدید قسم کا چکر آ رہا ہے۔ وہ جو ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہی تھی، شدید قسم کی کمزوری کے سبب ایسا بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے آج دن بھر ایک پانی کا قطرہ نہیں پیا، اور یہ کہ اگر ابھی کچھ دیر اور اسے کھانا پینے نہ پیا تو کمزوری کے باعث وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اتنی سخت بھاگ دوڑ نے اس نے اپنی تمام زندگی میں کب دیکھی، وہ بھی بھوکے پیاسے، لہٰذا اس کا نڈھال ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ وہ اوپنر سے ٹن پیک ڈبہ کھول رہا تھا، پھر اس میں سے اس نے شاید خشک مچھلی کے ٹکڑے نکالے اور فرائنگ پین میں اسے ڈال کر انہیں فرائی کرنے لگا۔ بھوکے پیٹ کو کھانے کی خوشبو پاگل کرنے لگی، اور وہ ندیدوں کی طرف اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس وقت بالکل اکیلا ہے اور اس کے وجود سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ شاید اپنے اس خیال میں اپنے ساتھ لا کر کافی سے زیادہ احسان کر چکا تھا، لہٰذا مزید کسی مروت اور مہربانداری کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی طرف ایک دوستانہ مسکراہٹ بھی اس نے نہیں پھینکی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ مچھلی فرائی ہو گئی تو اس نے ڈبل روٹی کے سلائس میں مچھلی اور دوسرے پر چیز کا سلائس رکھ کر 3 عدد سینڈوچ تیار کیے۔ انہیں بڑے پیار سے ایک پلیٹ میں رکھا اور اپنے لیے کپ میں کافی گھولنے لگا۔ کافی بھی تیار ہو گئی تو وہ دونوں چیزیں ہاتھ میں اٹھائے وہیں اس کے سامنے فلور کوشن پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تم کھاؤ گی؟ اس کا تو یہ حال تھا کہ اسے چھین کر ہی کھا لیتی۔ خالی پیٹ ساری انا ونا بھی بھول گئی تھی۔ آج اس نے جانا تھا کہ بھوک کتنی بری بلا ہے۔ شاید اسی لیے اس کے پیٹ کی خاطر انسان کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بمشکل اپنے لڑکھڑاتے اور چکراتے وجود کو سنبھال کر فوراً آگے بڑھی اور اس کی آفر کے جواب میں بغیر کسی تکلف کے ایک سینڈوچ اٹھا لیا اور جلدی کھانا شروع کر دیا، جیسے اس کے چھن جانے کا خطرہ ہو۔ وہ اپنا کھانا بھول کر بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایتھوپیا کے قحط زدگان میں سے لگ رہی تھی۔ 2-3 نوالوں میں اس نے اپنا سینڈوچ ختم کر لیا، مگر ایک سینڈوچ سے تو ابھی آدھا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے پلیٹ سے اس کے آگے کر دی تو اسے فوراً ہی دوسرا سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ اس وقت اسے سوائے بھوک کے اور کوئی بات یاد نہیں تھی۔ وہ بیچارہ جو اپنے سینڈوچ کا ایک نوالا لے چکا تھا، وہ بھی اس کے آگے رکھی پلیٹ میں رکھ دیا اور اٹھ کر اپنے بیگ میں سے بسکٹس نکالنے لگا۔ جب تک اس نے پیکٹ کھولا وہ بڑے اطمینان سے تینوں سینڈوچز کھا چکی تھی۔ اسے بسکٹ اس کے آگے رکھے تو ایک دم کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ پیٹ میں اناج گیا تو ساری شرم وغیرہ بھی یاد آ گئی اور اپنی بے اختیاری اور ندیدے پن پر سخت افسوس ہونے لگا۔ بسکٹوں کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ یوں ہی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ بولا، اگر کافی پینی ہے تو خود اٹھ کر بنا لو، مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری مہمانداری کروں گا۔ لہجہ اچھا خاصا روٹ اور بے مروت قسم کا تھا، مگر اس کے لہجے پر ناراض ہونے کی بجائے اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی کہ وہ اس سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ جو کچھ جوش اور خوشی اس بھرپور لہجے میں بولی تو وہ اپنے مخصوص اکڑ انداز میں بولا، کیوں میں تمہیں جاپانی نظر آتا ہوں؟
فضول اور احمقانہ سوالات سے مجھے سخت چڑ ہے، وہ بسکٹ کھاتا ہوا بڑی بدتمیزی سے بولا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ اس جنگلی کو تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ خواتین کا کوئی احترام بھی ہوتا ہے۔ وہ سوچتی رہی جبکہ وہ کافی پیتا رہا۔ اس سے دوبارہ لا تعلق ہو چکا تھا۔ اس نے تو اس سے یہ تک نہ پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اتنے خوفناک جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اس کی قطعاً کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ اٹھا، کافی کا کپ اور پلیٹ اٹھا کر وہیں چولہے کے پاس رکھ دی اور خود خیمے سے باہر چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آیا تو آئلہ کو گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ وہ بے اختیار خیمے سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد پھیلا سناٹا اور اندھیرا اس کے خوف کو دوچند کر گیا، سوائے دور دراز سے آتی عجیب و غریب آوازوں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں شاید جانوروں کی تھیں یا پتہ نہیں کس چیز کی تھیں۔ وہ خوف اور دہشت سے سن سی کھڑی تھی۔ چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں اس وقت وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اچانک اسے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے، تمہیں چیخنے چلانے کے سوا کچھ اور آتا ہے کہ نہیں؟ عجیب اجڑ قسم کی لڑکی ہو۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹتا چلاتا خیمے میں گھس گیا تو وہ بھی آنسو پونچھتی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اس کی تمام تر بدتمیزی کے باوجود اس کے ہونے سے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ ایک دم سارا ڈر خوف زائل ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر ٹیبل پر رکھی ایمرجنسی لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہیں قالین پر دونوں فلورز کشنز کو آپس میں ملا کر لیٹ گئی اور اپنا دوپٹہ پورا کا پورا کھول کر ڈال لیا۔ بھلا ہو اس فیشن کا، اس نے خود سے کہا، ورنہ اتنی ٹھنڈ میں ٹھٹر کر مر ہی جاتی۔ لیٹتے ہوئے 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ آس پاس سے آتی جانوروں کی آوازوں سے کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تمام جنگلی جانور اور درندے مل کر کورس میں رو رہے ہوں۔ ماحول اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ کام کر رہ گئی۔ گھپ اندھیرا، ویران جنگل، اس کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو زائل کرنے کے لیے وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی اور وہ جو کروٹ دوسری طرف کیے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا بری طرح جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا، فرمائیے اب کیا تکلیف ہے؟ منہ بدستور دوسری طرف کیے وہ خاصا جل کر بولا تھا۔ وہ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بیان کرنے لگی۔ ہم لوگ یہاں محفوظ تو ہیں نا؟ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ بے خبر سو رہے ہوں اور کوئی جانور اندر گھس آئے یا کوئی سانپ بچھو ہی اندر آ جائے؟ وہ جو ابھی تک مسکراہٹ چہرے پہ لاتا ہوا اس کی طرف رخ کر کے بولا، جانور وغیرہ اندر کیوں آئیں گے؟ انہیں کیا اپنی زندگی عزیز نہیں؟ آخر کو ملکہ عالیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں اور یہاں آ کر ان کے آرام میں خلل ڈال دیں گے؟ میڈم، آپ کے اس عالی شان محل کو جو چاروں طرف سے مسلح فوجی دستوں کی نگرانی میں ہے کسی قسم کا خطرہ نہیں، لہٰذا آپ آرام فرمائیے۔ اس نے اتنے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ بری طرح تپ گئی، جبکہ وہ اپنا منہ دوسری طرف کر چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں اور آیتیں تھیں سب کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تمام صورتیں پڑھ کر اس نے خود پر اچھی طرح دم کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت اس کا دھیان لیلا اور دانش کی طرف چلا گیا۔ تمام دن اپنی الجھن اور پریشانی میں مبتلا رہی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں کا خیال بھی اسے برابر پریشان کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا۔ یا اللہ، تو ان دونوں کی حفاظت فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ وہ دل ہی دل میں دونوں کی خیریت کی دعائیں کرنے لگی۔ کتنے خوش باش ہم لوگ گھر سے چلے تھے، کیا پتہ تھا کہ ہماری تفریح اتنی سنگین نتائج کی حامل ہوگی۔ وہ کل رات کے تمام خوشگوار مناظر یاد کر کے نئے سرے سے خوفزدہ ہو گئی۔